बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने आम, खास और मुश्तरक। अब यहाँ पे मैंने जिक्र किया था कि आम और की डिटेल ज़रा ज़्यादा होगी। तो अब अगर आम की और ख़ास की आपको उस अंदाज से मुकम्मल तौर पे समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह इसके बाद नहीं उसमें बेहतरी ज़रूर आएगी। आगे आगे जैसे हम चलेंगे तो उसमें वो आता जाएगा। तो यहाँ पे यानी किताब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कि अल मतलब उस्सानी हुक्मुल आम। तो इसमें वैसे तो सबसे पहले हमें जिक्र करना चाहिए कि आम का हुक्म ये है कि वो ज़न्नी होता है या कतई होता है। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें पहले ज़न्नी और कतई की भी वो समझना पड़ेगा कि ज़न्नी किसको कहते हैं, कतई किसको कहते हैं। तो इसलिए इसको हम वो अगली नशिस्त में रख लेते हैं। अभी हम आम के अल्फाज जो हैं, इससे आपको वो ख़ास और आम का वो जो इश्काल पैदा हो रहा था ना कि रजुल कभी आता है, कभी रिजाल से वो मुराद नहीं होता, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो ये लेकिन ये सही समझ आएगी अगर हम थोड़ा-सा वो जो हमने स्टार्ट में अरबी ग्रामर पढ़ी है, उसको भी ज़हन में रखें तो। अब कहते हैं कि आम में कौन-कौन से अल्फाज आते हैं? तो सबसे पहला जो है अव्वलुहा अल्फाजुल जुमू अल मारिफा अल्लती लिल जिन्स औ बिल इज़ाफ़ा, के वो अल्फाज जमा हो, यानी जमा हो और नकरा ना हो। मतलब जमा हो और मारिफा हो, और वो मारिफा जिन्स के लिए हो। अब यहाँ पे मतलब अरबी थोड़ी सी वसी जबान है, तो इसमें काफी चीजें ना आपने ये ज़हन में रखना है कि अलिफ लाम जो है वो दो तरह का होता है। वैसे तो मजीद भी अक़साम हो सकती हैं, लेकिन हमारे समझने के लिए अलिफ लाम कभी जिन्स के लिए होता है, कभी आहद के लिए होता है। जिन्स का मतलब है कि वो पूरे की पूरी फैमिली, पूरे का पूरा कबीला वो उसमें शामिल है उसका। और आहद के लिए होता है मतलब कि खास जो अफराद मेरे ज़हन में मुराद हैं, वो उसमें शामिल हैं, बाकी शामिल नहीं है। मिसाल के तौर पे क्लास में बात हो रही थी, तो रिजल्ट अनाउंस हुआ बिड्स का मसलन, तो सर ने कहा कि नजहत तुल्लाब, के तलबा कामयाब हो गए हैं। तो अब ज़ाहिर है, अब ये जो अत्तुल्लाब ये तालिब की जमा है, जमा भी है और उसके साथ-साथ क्या है, मारिफा भी है, यानी अलिफ लाम भी है उसमें। लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि नजहत तुल्लाब में जो अलिफ लाम है, वो जिन्स के लिए है या अहद के लिए है। तो जिन्स के लिए इसलिए नहीं हो सकता कि अब क्योंकि वो उसका एक खास करीना मुराद है कि मिड्स का रिजल्ट आया हुआ है और क्लास के टीचर आके ये बात कर रहे हैं, तो उससे मुराद ये है कि भाई जिनके पेपर मैंने चेक किए थे ना आपकी क्लास में से, यानी आपका सेक्शन वाले, वो सारे कामयाब हो गए हैं, उनमें रासिब कोई भी नहीं है। तो ये है। अब यहाँ पे अब देखें वो यानी उसकी जो असल शर्त है आम के लफ्ज की कि मारिफा भी हो और जमा हो। अब तुल्लाब जमा भी है, मारिफा भी है, लेकिन ये जो अलिफ लाम है ये जिन्स के लिए नहीं है बल्कि आहद के लिए है। तो हमें ये ज़हन में रखना होगा कि जमा हो, मारिफा हो और अलिफ लाम जिन्स के लिए हो। जैसे इसकी मिसाल क्या है कि वल मुतल्लकातु यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्न थलासत क़ुरू। यहाँ पे जो अब अल मुतल्लकात है, अब अल मुतल्लकात ये जमा भी है और इस पे अलिफ लाम भी आया हुआ है, मारिफा भी है और अलिफ लाम जिन्स का भी है। इसी तरह आप और मिसाल ले लें, क़द अफ़लहल मुमिनून, इसमें मोमिनून जमा भी है, मारिफा भी है और साथ-साथ अलिफ लाम जिन्स के लिए भी है। और ये तो होगी एक, मतलब ये जो पहला है अल्फाजुल जुमू अल मारिफा बि अलिफ लाम अल्लती लिल जिन्स, और दूसरी है कि अल इज़ाफ़ा, यानी अब किसी चीज को मारिफा बनाने का एक तरीका ये भी होता है कि वो खुद तो नकरा हो लेकिन हम उसको मुजाफ बना दें, यानी उसकी इजाफत कर दें, मुजाफ मुजाफ इलैहि बना दें, तो फिर भी वो मारिफा हो जाता है। तो उसकी भी अगर हम यानी इजाफत करते हैं जिन्स की तरफ, यानी ज्यादा अफराद की तरफ, ज्यादा लोगों की तरफ, तो फिर भी वो यानी उमूम का फायदा देगा। इसकी मिसाल कुरान मजीद में क्या है कि यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। अब देखें, औलाद, सिर्फ औलाद को अगर हम देखें तो ये मारिफा नहीं है, नकरा है, लेकिन इसकी इजाफत मारिफा की तरफ हो गई है, कुम जो जमीर है, तो लिहाजा ये मुजाफ मुजाफ इलैहि होने की वजह से ये मारिफा होगा और ये उमूम का फायदा देगा। और इसकी एग्जांपल अगर देखना चाहें तो निसाउकुम हर्सुल लकुम। अब ये निसा भी
اگر صرف نساء کو دیکھے تو نکرہ ہے، لیکن معرفہ اضافت ہو گئی تو پھر یہ عموم کا فائدہ دے گا. تو لہٰذا پہلی قسم کیا ہو گئی کہ جمع ہو اور معرفہ ہو، الف لام جنس کے لیے ہو، عہد کے لیے نہ ہو، اور اس کے ساتھ یا وہ او بالاضافتی، تو یا پھر وہ اس کو معرفہ بنایا گیا ہو اضافت کے ساتھ، تو پھر بھی وہ عموم کا فائدہ دے گا. دوسری مثال ہے اس کی، یعنی دوسرے جو الفاظ عام میں شامل ہوتے ہیں وہ ہیں اسماء موصولہ. اب اسماء موصولہ جو ہیں غالباً انگلش میں اس کو موصول کو ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں، ہو، ہوم، ہوز، یہ وغیرہ نا، وچ جو یوز ہوتا ہے دو سینٹینسز کو جوائن کرنے کے لیے، عربی میں اس کو موصول کہتے ہیں. تو اس میں یہ الذین ہم نے پڑھا ہے، اللذانی، اللتی وغیرہ، یہ جو ورڈ ہیں یہ بھی مطلب عموم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ آ جائیں گے تو پھر بھی وہ عام ہوگا. اس کی مثال والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، کہ وہ لوگ جو اپنی خواتین کے بارے میں تہمت لگاتے ہیں، تو پھر اس میں وہ جو سارا لعان کا کانسیپٹ ہے وہ اس میں ذکر ہو رہا ہے. تو جو بھی لوگ ہوں، والذین یعنی اس میں عموم ہے، تو لہٰذا اس سے مراد وہ ہوگا کہ یہ اصول فقہ کا عام ہوگا. اسی طرح اب عام میں ہم نے پڑھا تھا کہ الذین بھی ہوتا ہے، ماں بھی ہوتا ہے، تو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، تو یعنی جو تھوڑا بہت سود پہلے رہ گیا تھا اسے بھی چھوڑ دو، یعنی سارے کا سارا چھوڑ دو. تو اب ماں عام ہے لہٰذا اس میں موصول ہے تو یہ بھی نکرہ ہوگا. اسی طرح من، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے جو بھی مخلوق ہے آسمان و زمین میں، تو لہٰذا یہ من بھی عام ہوگا کیونکہ یہ اس میں موصول ہے. اور اس کے بعد اس میں موصول بھی عام ہوگا اور اس میں شرط بھی عام ہوگا. اس میں شرط کی مثال قرآن مجید میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب من عام ہے، جو بھی ہو، مطلب مرد ہو، عورت ہو، کسی خاص علاقے سے تعلق رکھتا ہو، معذور ہو، تو اس کے لیے یہی حکم ہے، مطلب من عام ہے. اسی طرح مطلب آ جاتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ کے ہی رہے گی. تو اینا بھی اس میں شرط ہے اور عام ہے، گویا کہ آپ سمندر کی گہرائیوں میں ہے یا آپ نے اپنے لیے بڑا کوئی مطلب کمفرٹ زون بنایا ہوا ہے، وہاں بھی ہے تو موت آ کے ہی رہے گی، عام ہے یہ. اسی طرح اس میں استفہام ہے، یعنی جو کوشچن ورڈ ہوتا ہے ہمارے پاس وہ بھی عام ہوتا ہے. جیسے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے گا، تو یہاں پہ من بھی عام ہے. تو یہ ہو گئے ہمارے پاس عام کے الفاظ. ابھی تک اس میں ہم نے دیکھ لیا جی کہ الف لام الجمع ہو، معرفہ ہو، الف لام جنس کا ہو، اور یا اضافت ہو رہی ہو اس کی، اور اس کے بعد اس میں موصول ہو، اس میں شرط ہو، اس میں استفہام ہو. اور نمبر 3 پہ ہے کہ ثالثها المفرد المعرف بالالف لام الجنسیہ او الاضافہ. اب یہاں پہ وہ جو بات ہم نے کی تھی نا کہ جہاں پہ ذکر آ رہا تھا خاص الفرد کا، تو اس میں یہ آیا تھا کہ الرجل، الانسان، یہ خاص ہے. لیکن اب عربی زبان ایسی ہے کہ ورڈ تو بعض اوقات ہوتا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ واحد ہے، اب الرجل ہے، لیکن الرجل پہ اگر الف لام جنس کا ہے تو پھر وہ عام ہو جائے گا. جنس کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری فیملی مراد ہے اس کی نا. اسی طرح اگر اضافت ہو رہی ہے، اکیلا ورڈ ہے، واحد ہے، تو پھر بھی وہ عام ہو جائے گا. جیسے لا تقتل الصید، اب یہاں پہ دیکھیں کہ سعید تو سمپل ہے نا، مطلب واحد ہے، سنگولر ہے، لیکن اس پہ جب الف لام آ گیا اور یہ جنس کے لیے آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شکار تم نہیں کر سکتے وانتم حرم، جبکہ تم حالت احرام میں ہو. تو لہٰذا الصید سے مراد یہ ہے کہ کل نوع من الصید، کہ شکار جس بھی طرح کا ہو وہ آپ نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ صید بھی یہاں پہ عموم کا فائدہ دے رہا ہے. اسی طرح احل لکم لیلۃ الصیام، اب یہاں پہ دیکھیں لیلہ، یہ کیا ہے؟ ایک ورڈ ہے نا، ایک یعنی واحد ہے، ایک سے مراد واحد ہے. تو لیکن جب اس کی اضافت ہو گئی ہے تو یہ عمومی کا فائدہ دے گا. اصل معنی تو اس کا ہونا چاہیے کہ حلال ہے تمہارے لیے اپنی خواتین کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنا روزوں کی ایک رات، لیکن چونکہ اب یہ اس کی اضافت ہوگی ہے سیام کی طرف، تو لہٰذا
مطلب یہ ہے کہ روزہ دن دن کا ہے، رات کا روزہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بھی عمومیت کا فائدہ دے گا۔ نمبر 4 کے النکرہ الواقع فی سیاق النفی اب الشرط اب النہی، کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو نکرہ ہوتا ہے نا، یعنی معرفہ نہ ہو، جیسے رجل ہے، امرأہ ہے، الف لام وغیرہ اس پہ نہیں آ رہا، نکرہ ہے، تو وہ اگر نفی میں آ رہا ہے یا شرط میں آ رہا ہے، شرط کے سیاق میں، یعنی اس سے پہلے اس شرط آ رہی ہے یا نفی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ نفی اور نہیں میں آپ کو فرق پتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے امر کے مقابلے میں، کہ حکم دینا کہ ایسا نہ کرو، اور نفی ہوتا ہے کہ خبر ویسے آ رہی ہو تو اس میں، تو یہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اس کی مثال کہ لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے کوئی بھی وصیت نہیں ہے، تو لہذا اب یہ وصیہ نکرہ ہے اور نفی کے سیاق میں آ رہا ہے، یہ بھی عموم کا فائدہ دے گا۔ اسی طرح آگے ہے، اور شرط کے سیاق میں جو واقع ہو رہا ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، مشرکین میں سے اگر کوئی مطلب جنگ ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے پناہ دے دو، یا اس کے علاوہ عام حالات میں وہ کہتا ہے مجھے پناہ دے دو، تو فاجر والا تعالیٰ کہتے ہیں اس کو پناہ دے دو۔ اب یہ دیکھیں احد نکرہ ہے اور یہ شرط کے سیاق میں واقع ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ بھی ہوگا ہمارے پاس عموم کا فائدہ دے گا۔ اور جو نہیں کے سیاق میں واقع ہو رہا ہے، اس کی مثال لا تصلی علی احد منہم مات، قرآن مجید میں آیا کہ ان میں سے کسی پر بھی آپ نہ پڑھیں، تو اب یہاں پہ ہماری جو استنباط ہے وہ احد کیا ہے، نکرہ ہے، لیکن یہ آ رہا ہے نہیں کے سیاق میں، مطلب حکم دیا جا رہا ہے کہ لا تصلی، تو لہٰذا یہ بھی عموم کا فائدہ دے گا۔ اور پانچویں جو قسم ہے اس میں عموم کے الفاظ میں، وہ ہے کہ بعض الفاظ ہی ایسے ہوتے ہیں جن کو، جیسے کل ہے، جمی ہے، عامہ ہے، کافہ ہے، یہ سارے کے سارے بھی عموم کا فائدہ دے گے۔ جیسے ادخلوا فی السلم کافہ، یہ بھی عموم کا فائدہ دے رہا ہے، کافہ کا مطلب سارے کے سارے۔ اسی طرح کل راع مسئول، ہر ایک راعی، یعنی ہر ایک جو ذمہ دار ہے وہ اس کو اپنی رعیت کے متعلق جواب دہ ہوگا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اب جمیعا لفظ بھی عموم کا تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ جو پانچ اس کی اقسام بنتی ہے، اور اس میں آگے مطلب مزید اس کی سب ڈویژن بھی ہیں، ظاہر ہے ہم نے دیکھ لیا، تو یہ عموم کے الفاظ ہیں۔ اس سے مطلب اگر ہم یہ ذہن میں رکھ لیں، تو وہ جو ایک طرح کا آپس میں مکس اپ ہو رہا ہوتا ہے نا، عام اور خاص، وہ اس سے بچت ہو جاتی ہے۔